आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। किताब रिव्यू में आपका खैर मकदम है। अभी तक आपने गुज़िश्ता एपिसोड्स में जिस मोहब्बत का इजहार किया है, मैं उसका शुक्रगुज़ार हूँ। आज मैं हाज़िर हूँ मखदूम मुहिउद्दीन की कुल्लियात लेकर। कुल्लियात मखदूम मुहिउद्दीन, इसमें सुर्ख सवेरा, गुलेतर और बिसात रक़्स का तमाम कलाम यकजा कर दिया गया है। उर्दू अदब में मुख्तलिफ़ क़िस्म के हज़रात ने शेरी और अफ़सानवी दुनिया में क़दम रखा और अपनी तख्लीक़ी कारनामों से अपने वजूद को दुनिया के सामने पहचानवाया। मखदूम मुहिउद्दीन बुनियादी तौर पर एक पॉलिटिकल वर्कर थे और सियासी फ़िक्र के नतीजे में उनकी ज़बान भी मख़सूस किस्म की ज़बान थी। हैदराबाद से उनका ताल्लुक़ था। उनकी पैदाइश 1908 बताई जाती है। उस पे बहुत सारी बहसें हैं, कहीं 1908 कहीं 1910 लिखा गया है। शाज़ तमकिनत ने 1908 माना है, अपने उन वसाइल से जो उनकी पहुँच में थे। मखदूम मुहिउद्दीन को एक इनकलाबी और रूमानी शायर के तौर पर पेश किया गया है। उनके फ़न और उनकी शख्सियत पर, उनके तख्लीक़ी कारनामों पर बहुत सी यूनिवर्सिटियों ने रिसर्च की हैं, उस पर डिग्रियाँ भी दी गई हैं। मखदूम मुहिउद्दीन की अपनी एक मख़सूस ज़बान थी, एक मख़सूस लबो लहजा था। वो ज़िंदगी के बहुत से उतार चढ़ाव से गुज़रे थे। उनका बचपन बड़े मसाइब से गुज़रा। 5 साल की उम्र में वो साये पिदरी से महरूम हो गए थे और उसकी बाद की ज़िंदगी बड़ी, चचा ने हालांकि उनकी परवरिश की, लेकिन बाद के ज़मानों में उन्हें बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ी और तालीम भी उनकी ठहर ठहर कर किस्तों में और कई रुकावटों के बाद फिर मुकम्मल हुई और उन्हें मुख्तलिफ़ काम करने पड़े अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए और मुख्तलिफ़ फ़ील्ड्स में उनका तजर्बा रहा, जिसकी वजह से उनकी ज़बान में वो सारी लफ्ज़ियात आई हैं जो हम ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ शोबों में तजर्बा करने के बाद ही हासिल कर सकते हैं या देख सकते हैं। मखदूम मुहिउद्दीन की मुहिउद्दीन साहब की ज़बान में एक बड़ी बुनियादी बात थी, वो थी उनके यहाँ मुतरन्निम बहरों का उनका इंतखाब और उनकी लफ्ज़ियात में मौसीक़ियत का होना। आपको ये शेर हाज़िर करता हूँ, देखें। ज़िंदगी मोतियों की ढलकती लड़ी, ज़िंदगी रंग गुल का बयां दोस्तों, गाह हंसती हुई गाह रोती हुई मेरी आँखें हैं अफ़साना ख़्वां दोस्तों। उनकी आप इस बहर से अंदाज़ा लगा सकते हैं और उनके लफ्ज़ियात में किसी तरह का कोई ज़बान उबड़ खाबड़ नहीं है। बहुत रवां ज़बान का इस्तेमाल वो करते हैं और बहुत मशाक शायर थे। ये किताब जिसे फ़ारूक अर्गली साहब ने तरतीब दिया है, फ़रीद बुक डिपो ने इसे शाया किया है और ये 240 सफ़हात पर मुश्तमिल ये किताब है। इसका पहला एडिशन 2007 में आया था। कीमत नहायत मुनासिब और कम रखी गई है, 100 रुपये इसकी कीमत रखी गई है। और आप जानते हैं कि फ़रीद बुक डिपो की किताबें भी सारे हिंदुस्तान में तकरीबन तमाम बुक डिपोज़ पे अवेलेबल होती हैं। उनके बारे में फ़ारूक अर्गली ने एक मुख्तसर सा तारुफ़ लिखा है और मैं उस तारुफ़ के
کا ایک پیراگراف پڑھ کر آپ کو سناتا ہوں۔ مخدوم محی الدین اردو کے جن چند اہم شعراء میں ایک ہیں جنہوں نے بہت کم کہا ہے، لیکن جو کہا وہ اس قدر مؤثر اور مقبول ہوا کہ ان کا مختصر کلام بڑے بڑے دیوانوں اور ضخیم ترین کلیات پر بھاری ثابت ہوا ہے۔ مخدوم اشتراکی فکر اور نظریات کی ترجمان پسند تحریک کے راسخ العقیدہ شاعر تھے۔ سرمایہ داری اور جاگیرداری کے ہاتھوں محنت کشوں اور غریبوں کے استحصال کے خلاف جنگ میں انہوں نے اپنی تخلیقی شاعری کو وسیلہ اظہار بنایا اور اپنے کلام کی شیرینی اور اثر آفرینی سے نہ صرف کروڑوں دلوں پر چھا گئے بلکہ اردو کے شعری ادب عالیہ میں بھی نمایاں مقام حاصل کر لیا۔ ترقی پسند تحریک نے اردو زبان کو ساحر، فیض، مجروح، نیاز حیدر اور علی سردار جعفری جیسے عہد ساز شاعر دیے ہیں جن کی عظمت اور شہرت نے اردو ادب و شاعری کی شاندار تاریخ مرتب کی ہے۔ مخدوم کی دلاویز پیغامی شاعری اس تاریخ کا ایک زرعی باب ہے۔ بر صغیر میں مخدوم کے 3 مختصر شعری مجموعے سرخ سویرا، گلِ تر اور بساط رقص مسلسل شائع ہوتے رہے ہیں۔ مخدوم کے فن و شخصیت پر متعدد جریدوں کے خاص نمبر اور دانشوروں کے سینکڑوں مضامین اور تحقیقی مقالات شائع ہو چکے ہیں۔ مخدوم اردو کے ایک ایسے سدا بہار عوامی شاعر ہیں جن کے کلام کی مقبولیت وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ یہ مختصر الفاظ میں ارغلی صاحب نے مخدوم کا تعارف پیش کیا ہے، اور یقیناً ہے کہ ان کو مخدوم پر چونکہ بہت کچھ لکھا گیا ہے، اور کتاب میں اپنے ایک ممدوح پروفیسر سید احتشام حسین صاحب کے مضمون کا یا ان کے ایک تعارفی نوٹ کا ایک حصہ پڑھ کر آپ کو سناتا ہوں تاکہ اندازہ ہو کہ ہمارے اکابرین نے مخدوم کو کیسے لیا ہے۔ کبھی شاعر اپنی شاعری سے پہچانا جاتا ہے اور کبھی شاعر کی ذات اور شخصیت اس کی شاعری کے سمجھنے میں معاون ہوتی ہے۔ دونوں کا رشتہ اتنا گہرا اور پیچیدہ ہے کہ انہیں مکمل طور سے الگ کر کے دیکھا ہی نہیں جا سکتا۔ پھر بھی موجودہ عہد کے بعض نقادوں کا مطالبہ ہے کہ شاعری کی حیثیت سے دیکھنا چاہیے، اسے اس کے خالق کے ذریعے نہیں، ان ملفوظی علامتوں کے ذریعے پہچاننا چاہیے جو شعر کے روپ میں ڈھل گئی ہیں۔ معمولی سطحی اور لفظیاتی مطالعے میں تو یہ بات کچھ دیر کے لیے ممکن ہے، لیکن شاعری کی تہوں کو کھولنے، اس کی معنوی خصوصیتوں کو سمجھنے، اس کی فنی محاسن اور معائب کا اندازہ لگانے، اس کی ندرتوں اور امتیازی کیفیتوں سے لطف اندوز ہونے میں شاعر کی ذات، اس کے ذہن، اس کی نفسیاتی اور سماجی رجحانات، اس کے شعور اور جذباتی محرکات سے واقف ہوئے بغیر کامیابی ناممکن ہے۔ یہ درست ہے کہ مطالعے کی مختلف سطحوں پر شاعر یا شاعری کو علیحدہ علیحدہ پرکھا جا سکتا ہے، لیکن یہ مطالعہ ہر حال میں ادھورا اور ایک طرفہ ہی رہے گا۔ تخلیق کی عظمت میں خالق کی عظمت پوشیدہ ہے، کیونکہ عمل تخلیق کی ہر منزل پر دونوں ساتھ ساتھ رہے ہیں۔ ایک سے دوسرے کا پتہ چلتا ہے۔ شاعری اگر انکشاف ذات ہے تو ذات سے حجابات کا اٹھنا ضروری ہے۔ یہ وہ بنیادی باتیں ہیں جو کسی بھی عظیم یا کسی کامن شاعر کو بھی سمجھنے میں ہمیں مدد دیتی ہیں، اور اسی اساس پر مخدوم کو بھی سمجھا گیا ہے، آگے بھی سمجھا جاتا رہے گا۔ میں ان کی ایک نظم نام حبیب کے عنوان سے آپ کی خدمت میں حاضر کرتا ہوں۔ کہا ہے مجھ سے جنگل کی ان آوارہ ہواؤں نے، جو تیری دھڑکنوں کا تحفہ میرے پاس لاتی ہیں، کہ تم کو حسن کی نامہربانی سے شکایت ہے، تمہیں کچی کلی کی بے زبانی سے شکایت ہے، گنہ نا آشناؤں کی جوانی سے شکایت ہے۔ کہا ہے مجھ سے جنگل کی ان آوارہ ہواؤں نے، جو تیری دھڑکنوں کا تحفہ میرے پاس لاتی ہیں۔ سنا ہے ضبط کو تم دل کی سنگینی سمجھتے ہو، ادائے خوف رسوائی کو خود بھی نہیں سمجھتے ہو، یہ کیا سچ ہے میرے آنسو کو رنگینی سمجھتے ہو۔ کہا ہے مجھ سے جنگل کی ان آوارہ ہواؤں نے، جو تیری دھڑکنوں کا تحفہ میرے پاس لاتی ہیں۔
آخری بند ہے، جنوں پرور اداؤں سے سنورنے کے ارادے ہیں، خدا کے عرش الفت سے اترنے کے ارادے ہیں، زمین و آسماں کو ایک کرنے کے ارادے ہیں، کہا ہے مجھ سے جنگل کی ناوارہ ہواؤں نے، جو تیری دھڑکنوں کا تحفہ میرے پاس لاتی ہیں۔ آپ زبان کی جس چاشنی کا احساس کر رہے ہوں گے، یہ ان کی بنیاد ہیں۔ ان کے ہاں گیت ہیں، نظمیں ہیں، ان کے ہاں مختصر نظمیں بھی ہیں، اور بڑی بات یہ ہے کہ مخدوم کی شاعری ہمیں عالمی حالات سے آشنا کراتی ہے۔ ایک مخصوص دور میں اس دنیا میں جو ہو رہا تھا، جو حوادث سامنے تھے، جن انقلابوں کی بازگشت سنائی دے رہی تھی، اس کا احساس ہمیں ان کی شاعری سے ہوتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ شاعر نہ اپنے آپ میں الجھا ہے، نہ اپنی پریشانیوں اور غموں کے اظہار تک خود کو محدود رکھا ہے، بلکہ وہ انسانیت کو بڑے فلک پہ دیکھتے ہوئے انسانیت کے مسائل کو اپنی شاعری کا ذریعہ بنا رہا ہے، اور اپنی شاعری کے ذریعے ان ایشوز کو ڈی کوڈ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ مخدوم اس میں خاصے کامیاب ہیں۔ ان میں دو شعراء ہیں، ساحر اور مخدوم۔ ان دونوں نے اپنی نظموں کے ذریعے وہ بہت کچھ کہا، وہ بہت کچھ کیا، یا اردو کے دامن میں ان موتیوں کا اضافہ کیا جو اردو کی آبرو ہیں، اردو کی شناخت ہیں۔ یہ کتاب 242 صفحات پر مشتمل یہ کتاب ہے، اور اس میں یہ کلیات ہے۔ ظاہر ہے کہ مخدوم نے بہت کم شاعری کی یا بہت محدود شاعری کی، لیکن ان کے حدیں لامحدود ہیں۔ ان کی زبان میں، ان کے خیالات میں زبردست قسم کی گہرائی ہے اور گیرائی ہے، وسعتیں ہیں۔ مخدوم کو ہم چند لفظوں میں، چند سطروں میں نہیں جان سکتے۔ ہماری گزارش ہے کہ یہ اس کلیات کو آپ خرید کر پڑھیں، اور اس سے آپ کو ایک ایسا ویژن ملے گا جو معاشرے کو سمجھنے میں مدد دے گا۔ انسانی زندگی کے بعض ایسے پہلو جو عام شعراء کی نظر میں نہیں ہوتے ہیں، یا وہ نریشن میں نہیں آتے ہیں، ان کا بیانیہ ان تمام ایشوز کو احاطہ نہیں کرتا ہے، وہ تمام اس شاعری کا حصہ ہیں، اس کا جزو ہیں۔ امید ہے یہ ایپیسوڈ آپ کو پسند آئے گا۔ آپ اسے سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ سبسکرائب کرنا، آپ کا سبسکرائب کرنا اردو کے لیے ایک قدم ہے، اور یہ قدم آپ کو اٹھانا چاہیے۔ شکریہ۔